बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बेहदो बेहिसाब दुरूद व सलाम हजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम सामीन, आपका होस्ट उमर मुख्तार आपके अपने चैनल सिर्फ सच पर एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सामीन, आज का हमारा मौजू हमारे पिछले मौजू फरिश्ते से ही मुंसलिक है। चूँकि पिछली वीडियो जो है उसकी लेंथ लंबी हो चुकी थी, और दूसरा ये जो उस मौजू का ये दूसरा हिस्सा है ये खालिस्तन इल्मी बहस है। इसमें इस वीडियो में आपको फरिश्तों के वजूद पर एतराज़ात करने वाले फ़िरक़ाए बातिलिया का रद्द बिल्कुल इल्मी और मुदल्लल अंदाज में मिलेगा। तहरीर व तहकीक जनाब मोहम्मद खालिद जज़बी साहिब। सामाइन, सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी तफसीरुल कुरान में सूरतुल बकरा के तहत मलाइका के वजूद पर बहुत ही हकारत अमेज तबसरा किया है। आइए मुलाहिजा फरमाएं। आम मुसलमानों का भी यही अकीदा है जो अरब के बुत परस्तों का था। वो फरिश्तों को हवा की मानिंद लतीफ समझते हैं और मुख्तलिफ शक्लों में बन जाने की इनमें कुदरत जानते हैं, और ख्याल करते हैं कि वो आसमानों पर रहते हैं और पारदार हैं कि उड़कर जमीन पर उतरते और जमीन पर से उड़कर आसमान पर चले जाते हैं और चीलों की तरह आसमान और जमीन के बीच में मंडलाते हैं। सामीन, एक और जगह पर सर सैयद अहमद खान अपनी तफसीरुल कुरान में लिखते हैं, इनको नूरी समझकर गोरा गोरा बर्फ का रंग, नूरी शमा की मानिंद बाहें, बलौर कैसी पिंडलियां, हीरे कैसे पांव, एक खूबसूरत इंसान की शक्ल मगर न मर्द न औरत मुतसव्वर किया है। किसी को शानदार और किसी को गुस्सावरो गुज़बनाक, किसी को कम शान का, किसी को सूर फूंकता, किसी को आतशी कोड़े से मी बरसाता ख्याल किया है। सामाइन, मलाइका के मुतल्लक सर सैयद के इस मौक़िफ़ का इल्मी जायज़ा मुलाहिज़ा फरमाइए। सर सैयद ने फरिश्तों के खारजी वजूद का इनकार तो बाआसानी कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि कुरान और सुन्नत में जब बारहा मलाइका का जिक्र हुआ है, आखिर उससे क्या मुराद है। इस मुश्किल को हल करने के लिए उन्होंने तावीलात का सहारा लेकर मुतज़ाद राय का इजहार किया है। नंबर 1, जिब्राइल और मीकाइल सुहफ़े अंबिया में कोई सिफ़त बारी ताला में से किसी खास लफ्ज़ से ताबीर की गई थी। इसी तरह एक और मुकाम पर लिखते हैं, बहरहाल हमको इसमें कोई शुबा नहीं कि जो अल्फाज सिफ़ात बारी ताला पर मुस्तामिल होते थे, आखिर उन्हीं अल्फाज को फरिश्तों के नाम समझने लगे। मलाइका नबूवत पर जिब्राइल का इतलाक हुआ। मलाइका का इतलाक उन कुदरती कुवा पर हुआ जिनसे इंतजाम आलम मरबूत है। इंसान एक मजमुए कुवाए मालाकुती और कुवाए बहीमी का है, वही इंसान के फरिश्ते हैं। सामीन, वाइज कौला रब्बुका लिल मलाइका की तफसीर में लिखते हैं कि यहाँ मलाइका से फितरत इंसानी मुराद है। इस पर एतराज हुआ, उस वक़्त तक तो इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक ही नहीं हुई थी, फिर फितरत कैसे वजूद में आ गई। जब कोई जवाब ना बन पड़ा तो दावा कर दिया कि यह सब इंसान की फितरत का जुबान हाल से बयान है। सामीन, फिर इस दावा को सच्चा साबित करने के लिए तावीलात का रास्ता इख्तियार किया। सर सैयद अहमद खान ने जन्नत, जहन्नुम, मोजज़ा, करामात, माद, मलाइका, जिन्नातो शयातीन के मुतल्लक जिन फासिद ख्यालात का इजहार किया है, वो दर हकीकत फलासफा और करामता के बातिल अफकार हैं, जिन्होंने उलूम नबूवत को अपने महदूद अकली दायरे में लाने के लिए तहरीफ का रास्ता मुंतखब किया। अकल परस्तों के इस ग्रोह की हमेशा यही सदा रही कि कुरान और सुन्नत की तमाम तालीमात इंसान के मिजान अकल में पूरी पूरी उतरनी चाहिए। अगर शरीयत का कोई हुक्म और मफहूम खिलाफ अकल महसूस हो तो उसमें तावील की जाए या तवक्कुफ इख्तियार किया जाए। सामीन, यही वो असल है जिसकी आड़ में तमाम अकल परस्त तबके इस्लाम के नाम पर एक मखसूस और मुतवाजी निज़ाम फ़िक्र पेश करते हैं।
گمراہی کا یہ پہلا اعزاز معتزلہ کو حاصل ہے، جنہوں نے عقل کو نقل پر ترجیح دے کر اپنا راستہ اہل سنت سے الگ کر لیا۔ لیکن فلاسفہ اور کرامتہ یعنی باطنیہ نے تو اپنے عقائد کی ساری عمارت ہی اسی پر استوار کر ڈالی۔ اس اصل کی اہمیت کے پیش نظر اس پر تفصیلی بحث آگے کی جائے گی، کیونکہ سر سید کے تمام تاویلات کا مدار بھی یہی اصل ہے۔ سامعین، نقل اور عقل میں تعارض ہو تو ترجیح کسے ہوگی؟ عقل پرستوں کا موقف یہ ہے کہ جب عقل اور نقل میں تعارض ہو جائے تو ترجیح بہر صورت عقلی نتائج ہی کو ہوگی، کیونکہ اگر اس طرح نہ کیا جائے تو پھر عقل اور نقل کے دو متضاد موقف بیک وقت تسلیم کرنے پڑیں گے یا دونوں موقف چھوڑنے پڑیں گے، جو کہ محال ہیں۔ اور نقل کو عقل پر ترجیح دینا بھی محال ہے، کیونکہ جب نقل کا پورا کارخانہ عقل پر قائم ہو تو پھر نقل کو ترجیح دینے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم فرع کے ذریعے اصل کو باطل کر رہے ہیں، حالانکہ یہ صورت کسی طرح درست نہیں۔ لہذا عقل اور نقل میں تعارض ختم کرنے کی ایک ہی درست صورت ہے کہ عقل کو ترجیح دی جائے اور نقل کی تعویل کی جائے۔ سامعین، یہ وہ دلیل ہے جسے سر سید انتہائی اعتماد کے ساتھ موقع بے موقع اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ اس دلیل پر مولانا اشرف علی تھانوی نے فکر و تعمق کے جن جواہر ریزوں کو صفحات کرتاس پر بکھیرا ہے انہیں یہاں بعین ہی پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس موضوع پر بلا شبہ حرف آخر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سامعین، تعارض کی چند صورتیں اور راز کا حکم۔ دلیل عقلی اور نقلی میں تعارض کی 4 صورتیں عقلاً متحمل ہیں۔ اول یہ کہ دلیل نقلی قطعی ہو جس میں کسی طرح گنجائش جانب مخالف کی نہ ہو، اور دلیل عقلی بھی اسی طرح قطعی ہو۔ دوم یہ کہ دلیل نقلی بھی ظنی ہو اور دلیل عقلی بھی ظنی ہو۔ تیسرے یہ کہ دلیل نقلی قطعی ہو اور دلیل عقلی ظنی۔ چوتھے یہ کہ دلیل عقلی قطعی ہو اور دلیل نقلی ظنی ہو۔ اب ان 4 صورتوں کے احکام تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی صورت اور اس کا حکم۔ ان میں سے صورت اول یعنی یہ کہ دلیل شرعی قطعی مخالف ہو دلیل قطعی عقلی کے، اس کا ذکر ہی فضول ہے، کیونکہ یہ صورت وقوع میں نہیں آئی اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اور علی رؤوس الاشہاد یعنی گواہوں کے روبرو کہا جاتا ہے کہ شریعت اسلامی کو یہ فخر حاصل ہے کہ کوئی بات اس کی جو قطعی طور پر شریعت کے نزدیک مانی ہوئی ہو دلیل عقلی قطعی کے خلاف نہیں، اور قیامت تک کوئی بھی ایسی بات پیش نہیں کر سکتا، اور یہی دلیل ہے اس شریعت کے حق ہونے کے باخلاف دیگر مذاہب کے۔ مثلا موجودہ نصرانیت کے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیٹا ہونا اللہ تعالیٰ کا ثابت کیا جاتا ہے، جو مستلزم ہے جزیت کو، اور جزیت مستلزم ہے حدوث کو، اور حادث خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ دلیل عقلی قطعی کے خلاف ہے۔ تنبیہ: بعض شرعی باتوں کو عوام میں خلاف عقل کہا جاتا ہے، جیسے معراج شریف، عذاب قبر، پل صراط وغیرہ، حالانکہ یہ محض بے عقلی ہے۔ یہ چیزیں خلاف عادت ہیں جس کو مستعبد یعنی دشوار کہا جاتا ہے، خلاف عقل نہیں۔ چونکہ شریعت حقہ اسلامی میں کہیں دلیل نقلی قطعی اور دلیل عقلی قطعی میں تعارض نہیں ہوا، اس وجہ سے اس کا تو بیان ہی چھوڑ دیا گیا۔ سامعین، تعارض کی دوسری صورت اور اس کا حکم۔ اور صورت دوم یعنی یہ کہ دلیل نقلی بھی ظنی ہو اور دلیل عقلی بھی ظنی ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس وقت میں دونوں اس بات میں برابر ہیں کہ جانب مخالف کا کسی درجے کا احتمال رکھتی ہیں، لیکن اس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ عقلی دلیل کو ترجیح دیں اور دلیل نقلی کو تعویل و توجیہ کر کے دوسرے بعید احتمال پر محمول کریں، کیونکہ یہ تحریف کی ایک قسم ہے۔ شریعت کا جو حکم ہمیں معلوم ہوا ہے وہ قرآن کے الفاظ یا حدیث کے الفاظ کے ذریعے معلوم ہوا ہے، اور راس صورت دوم میں وہ دلیل گو دوسرے معنی کو بھی محتمل ہے مگر برابر درجے میں نہیں، کیونکہ ہر لفظ کے ایک معنی قریب ہوتے ہیں، ایک معنی بعید۔ حتی الامکان الفاظ کو ظاہری اور قریب با معنی پر
محمول کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی وجہ معقول ہو اور الفاظ میں گنجائش ہو تو اور بات ہے، بغیر اس کے کہ کسی عبارت کے معنی قریب کا چھوڑنا ہرگز درست نہیں، اور اگر ایسا کیا جائے تو وہ فطری قاعدے کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اسے تحریف کہا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ فطری ایسا ہے کہ دنیا کے اکثر کاروبار اسی قاعدے پر چل رہے ہیں۔ مثلا کوئی ریل کے اسٹیشن پر پہنچ کر نوکر سے کہے ٹکٹ لے لو، اور وہ اس کی تعمیل اس طرح کرے کہ 1 پیسہ کا ٹکٹ ڈاک خانے کا خریدے اور آقا صاحب کے ہاتھ میں دے دے، تو یہ حکم کی تعمیل نہ ہوگی۔ اس میں اس سے زیادہ کیا غلطی ہے کہ اس نے ٹکٹ کے الفاظ کو ظاہری معنی سے پھیر دیا، کیونکہ ٹکٹ کا لفظ بوقت اسٹیشن پر ہونے کے اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ریل میں سفر کے لیے کارآمد ہو، گو ڈاک خانہ کے ٹکٹ پر بھی بولا جاتا ہے۔ جب ایک معمولی انسان کے حکم میں معنی قریب کو بدلنا بلا وجہ درست نہیں، تو شریعت کے الفاظ میں جو احکم الحاکمین کے فرمودہ ہیں یہ بدلنا کیسے درست ہوگا؟ اس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ الفاظ کے معنی قریب چھوڑ کر معنی بعید میں استعمال کرنا درست نہیں۔ بنابراین صورت مذکورہ میں، یعنی جب دلیل نقلی ظنی اور دلیل عقلی ظنی میں تعارض ہو تو دلیل نقلی کو معنی قریب سے پھیرنا جائز نہ ہوگا، کیونکہ بے وجہ ہے، اور دلیل عقلی کا تعارض اس کے لیے وجہ بننے کی قابلیت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ خود ظنی ہے۔ قطعی طور پر وہ دلیل اس سے تعارض نہیں رکھتی۔ دلیل عقلی میں کیوں تعویل نہ کی جائے یا اس کو غلط سمجھا جائے تو کون سا حرج ہو جائے گا؟ ہزاروں عقلی ظنی باتیں ایسی ہیں کہ مدتوں تک دنیا کے نزدیک مسلم رہتی ہیں، بعد ازاں غلط ثابت ہو جاتی ہیں، خصوصاً آج کل کی سائنسی تحقیقات تو بہت جلد ہی بدلتی ہیں۔ اسی صورت دوم کی مثال یہ ہے کہ قرآن شریف میں آیا ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 33، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ترجمہ، حق تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو، اور آفتاب کو اور چاند کو، یہ دونوں آسمان میں چلتے ہیں۔ سامعین، یسبحون سباحت سے مشتق ہے۔ سباحت تیرنے کو کہتے ہیں، یعنی ایسے چلتے ہیں جیسے کوئی پانی میں تیرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تیرنے میں تیرنے والے کا جسم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، یعنی پانی کو چیر کر ادھر ادھر پہنچ جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ستارے اسی طرح آسمان میں چلتے ہیں۔ اس کو حرکت انیہ کہتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ میں کل جسم متحرک کا منتقل ہو جانا، اور بعض حکما ان کے لیے صرف حرکت وضعیہ کے قائل ہوئے ہیں۔ حرکت وضعیہ اس کو کہتے ہیں کہ گول چیز اپنے محور یعنی کلی پر حرکت کرے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جسم متحرک کے اجزاء تو ادھر سے ادھر کو ہٹتے ہیں، لیکن کل جسم متحرک کی جگہ نہیں بدلتی، جیسے چکی گھومتی ہے۔ سامعین، حکما کی یہ تحقیق آیت کے مضمون سے متعارض ہے، لیکن حکما کی یہ تحقیق ظن کے درجے سے آگے نہ بڑھ سکی، کیونکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل قطعی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں آیت کے الفاظ کے صریح معنوں کو حکما کے اس ظنی تحقیق کی وجہ سے چھوڑنا اور کوئی دور کی تعویل کرنا کہ مثلا یہ کہ دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آسمان میں تیر رہے ہیں، اور حرکت انیہ یعنی کل جسم متحرک کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا ان کو حاصل ہے، ورنہ در حقیقت آسمان میں کیل کی طرح گڑے ہوئے ہیں، ہاں اپنے محور پر چکی کی طرح گھوم رہے ہیں۔ ایسا کہنا جائز نہیں، کیونکہ یہ سب خیالی باتیں ہیں، کسی نے آسمان پر جا کر دیکھا نہیں زمین میں، بلکہ اپنے ہی جسم کے اندر جو چیزیں ہیں انہی کی تحقیق قطعی طور پر نہیں ہوتی۔ سامعین، خلاصہ یہ ہے کہ جب دلیل عقلی ظنی اور دلیل نقلی ظنی میں تعارض ہو تو دلیل نقلی کو چھوڑنا یا اس میں تعویلات کرنا اور دلیل عقلی ظنی کے مطابق بنانا درست نہیں۔